मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर बरोज मंगल को होगी। मरकजी रोहित लाल कमेटी ने चांद नजर न आने का ऐलान किया। मुल्क को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम हाजिर हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पेशकश। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, हम अपोजिशन में बैठकर अपना किरदार अदा करेंगे। फॉर्म 45 के हों या 47 के, डिफेक्टो ही सही, इन्हीं से काम लेना होगा। कानून भी यही बनेगा। हम यहाँ हमको कौम की खिदमत के लिए बैठे हैं, इस्तेमाल होने के लिए नहीं। कहा, पार्लियामेंट और सियासी कायदीन को गैर ज़रूरी समझने से बड़ी हिमाकत कोई नहीं हो सकती। और अपोजिशन इत्तेहाद की BNP सरबरा अख्तर मिंगल से मुलाकात। अख्तर मिंगल ने इस्तीफा वापसी के मामले पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए का कहना है अख्तर मिंगल APC में शिरकत और क़यादत करने को भी तैयार, अपोजिशन के साथ चलेंगे। अख्तर मिंगल को वक्त की यकीन दहानी। हम अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे APC, सारी पार्टियों से मशवरा करके, और कोई गैर हाजिरी ना हो, कमेटी बनाएगी, वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी। मुतालबा ये है कि आईन हो, उसकी बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो। इस पे पीपल पार्टी मुतफिक है, मुस्लिम लीग मुतफिक है, फलानी पार्टी मुतफिक है। तमाम सियासी जमातें पार्लियामान को सुप्रीम बनाना चाहती हैं। आइन की बालादस्ती की बातें खुशाइंद हैं। महमूद अचकजई की अपोजिशन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने हुकूमत की छुट्टी करानी है, APC बुलाने के लिए कमेटी कल से काम शुरू कर देगी। असद कैसर ने कहा, हुकूमत से कहना चाहते हैं कि कौम और मुल्क पर रहम करें। मुल्क में जो कुछ हो रहा है, हुकूमत को संजीदगी से बैठना चाहिए। बलूचिस्तान के मसाइल पर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, बात करें। अख्तर मिंगल का इस्तीफा पार्लियामान के लिए बाइस तशवीश है। हम अब निकल रहे हैं, पूरे मुल्क में जलसे होंगे। लाकानूनियत, महंगाई बढ़ रही है, अब जरूरत है कि आवाम से राबता किया जाए। स्पीकर कौमी असेंबली ने सरदार अख्तर मिंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने कहा, अख्तर मिंगल ने बलूचिस्तान का मुकदमा बड़ी जुर्रत और बहादुरी से लड़ा। अख्तर मिंगल के तहफ्फुज़ात मुतालिका फोरम्स तक पहुंचाएंगे। जो वजीर आज़म से मुतालिक बात है वो उन तक पहुंचाई जाएगी। PTI वफ़द की भी अख्तर मिंगल से मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त की, ऑफर दी, पार्लियामेंट में रहकर मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे। मुश्किल की घड़ी में बलूचिस्तान की आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। SHO बाराकहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद की। वारंट गिरफ्तारी थाना बाराकहू को मौसूल। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, वारंट से मुताल्लिक वजीर आला हाउस पेशावर को भी आगाह किया जा रहा है। 4 दफा सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुके हैं। आज 2 तय अक्सरियत वाला वजीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। उनको ये तजवीज़ होगी, मुतालबा करूंगा कि आप एतमाद का वोट ले लें, ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। 2/3 अक्सरियत वाला वजीर आला असम्बली से भाग रहा है। इससे पहले तहरीक अदम एतमाद आए, अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहते हैं अली अमीन एतमाद हो चुके हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन कायम करना सूबे की जिम्मेदारी है। KP हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। आठ सितंबर को जिस जलसे का ऐलान किया गया है, तो डर और खौफ तो यकीनन इनके ऊपर तारी है। तो अब ये कानूनी और गैर कानूनी तमाम रास्ते इस्तेमाल करेंगे। कहीं पर FIR दर्ज हो जाएगी, कहीं पे जो है पुराने मुकदमों में जो है वारंट इशू हो जाएंगे। सारा प्रेशर डलवा रहे हैं कि किसी तरह से अली अमीन को न्यूट्रलाइज किया जाए। 8 सितंबर को जलसे का ऐलान किया गया, इसीलिए इन पर खौफ तारी है। ये लोग अब कानूनी और गैर कानूनी तमाम रास्ते इख्तियार करेंगे। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर को अलग किया जाए। वजीर आला KP अदालत में हाजिर हो जाएंगे और वारंट खत्म हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। हमारे वकला देख रहे हैं। हमें वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि आखिरी हद तक तंग किया जाएगा। हो सकता है कि 8 सितंबर की NOC मनसूख करने की कोशिश भी की जाए। 1 साल से पड़ा हुआ है बेचारा,
وہ خون کی نہریں بہنی تھیں، باہر آنے تھے 10 لاکھ افراد، وہ 20 لاکھ پتہ نہیں اسٹوڈنٹ آنے تھے. اور بنگلہ دیش قوم ہے، وہ قربانی دینا جانتی ہے. آپ بنگلہ دیش کی بنگالیوں کی مثالیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں. کریں نا، نکلیں، کسی نے روکا آپ کو؟ 1 سال سے بیچارہ اندر پڑا ہوا ہے. وہ خون کی ندیاں بہنی تھیں، 10 لاکھ لوگ نکلنے تھے. آپ بنگلہ دیش اور بنگالیوں کی مثالیں دیتے ہیں. وہ ایک قوم ہے، قربانی دینا جانتی ہے. آپ نکلیں، کیوں نہیں نکلتے؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیگی رہنما حنیف عباسی کے قومی اسمبلی میں پیچھے آئے پروار. کہا ہر وقت اپوزیشن لیڈر کی سانس پھولی ہوئی دیکھتا ہوں. صبر کریں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی ملٹری کورٹس ہیں، وعدہ معاف گواہ تیار ہیں، بڑے بڑے شواہد موجود ہیں. آپ کا بچنا ناممکن ہے. اب بھی موقع ہے، معافی مانگ لیں. وزیر اعظم کی ضرورت نہیں، چلے میں آپ کو معافی دلاتا ہوں. عمر ایوب نے کہا جتنی جنگیں ہوئی ہیں میرے خاندان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. سردار اختر مینگل کے استعفے کو ہلکا نہ لیں. یہ دیکھیں انہیں کس بات نے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا. سب ہوش کے ناخن لیں. بلوچستان کے نوجوان مایوس ہو چکے، ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے. بانی پی ٹی آئی کی وکلاء پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کل سماعت کریں گے. درخواست میں کہا گیا ملک کی بڑی سیاسی جماعت کا بانی چیئرمین ہوں. عدالتی احکامات کے باوجود اڈیالہ جیل حکام ملاقاتوں کی اجازت نہیں دیتے. احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا. عدالت نے چیئرمین نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست غیر مؤثر قرار دی. فریقین کی جانب سے دلائل پر توہین عدالت درخواست کو غیر مؤثر قرار دیا گیا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا. ماہ میں وہ معجزاتی کام ہو چکے ہیں کہ جن کا شاید کوئی تصور بھی نہیں تھا. بجلی 3 روپے یونٹ ہی سب کو دی جا رہی ہے. اسی طرح 1900 روپے من آٹا. آزاد کشمیر کے عوام سے جو بھی وعدے کیے تھے پورے کیے. 3 ماہ سے بجلی 3 روپے فی یونٹ دی جا رہی ہے. عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی پریس کانفرنس. کہا 15 ماہ میں وہ کام ہو چکے ہیں جن کا تصور ہی نہیں تھا. حکومت پاکستان ترقیاتی منصوبوں میں بھرپور تعاون کر رہی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکاری طور پر منانے کا اعلان بھی کر دیا. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے. شیڈیول معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 9 اکتوبر کو ہونا تھے. نوٹیفیکیشن کے مطابق پارلیمنٹ میں نئی قانون سازی کے باعث بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں. اسلام آباد بلدیاتی قانون میں تبدیلی کے بعد انتخابات روکے گئے. گرد ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو، معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کرتے ہیں. کیونکہ بلوچیت کے نام پر ضرور ہے لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں. مٹھی بھر دہشت گرد آسان ہدف ڈھونڈ کر معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں. کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا. دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہم بچیوں کو آکسفورڈ بھیجتے ہیں، وہ لوگ بمبار بنا رہے ہیں. بلوچستان کے عوام خود فیصلہ کریں کون خدمت کر رہا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین رویت لال کمیٹی سے ملاقات. کہا دشمن بدامنی اور انتشار پیدا کر کے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. سب مل کر دشمن کے ناپاک ایجنڈے کو ناکام بنائیں گے. اس ناسور کے خاتمے کے لیے علماء کرام کو پھر اپنا عظیم کردار ادا کرنا ہوگا. مولانا عبدالخبیر آزاد بولے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. آج تک میں نے یہ $18 بلین کا نمبر نہیں لکھا. نہ کبھی ایرانیوں نے اس کا ذکر کیا، نہ کبھی اس کا ذکر پاکستانیوں نے کیا. کوئی پینلٹی کا تخمینہ ابھی تک کہیں نہیں لگا. کسی جگہ کو پر کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی. کوئی $18 بلین کا ذکر نہیں ہے. وزیر پیٹرولیم نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے میں تاخیر پر جرمانے کی تردید کر دی. مصدق ملک کہتے ہیں جرمانے کا کوئی تخمینہ نہیں لگایا گیا. نہیں معلوم $18 ارب کا نمبر کہاں سے آیا. آج تک $18 ارب کا ذکر ایران نے کیا نہ پاکستان نے.
معاملے پر ان کیمرہ بریفنگ دینے کے لیے تیار ہوں. ملک میں گیس کے ذخائر دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. گیس کی تلاش کے لیے ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کو لائسنس دیے جا رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ کراچی کے عوام کے الیکٹرک کو بد دعائیں دیتے ہیں. کے الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنایا ہوا ہے, مافیا کے طرز پہ کام کر رہا ہے. کے الیکٹرک اوور بلنگ کے ذریعے اربوں اربوں روپے کما رہا ہے. سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے کیا کام کیا؟ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی امین الحق کا کے الیکٹرک سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس. کہا فنی خرابی کے نام پر پورا دن بجلی بند کر دی جاتی ہے. بارش کا پہلا قطرہ گرتے ہی کراچی میں درجنوں فیڈر سٹرپ کر جاتے ہیں. کے الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. لوگ بددعائیں دیتے ہیں. کے الیکٹرک کا شمار ان کمپنیز میں ہوتا ہے جنہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کراچی میں بارش کے باعث 300 فیڈرز بند کرنا پڑے. اس دوران کرنٹ لگنے کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا. کے الیکٹرک کا کہیں فالٹ نظر نہیں آیا. کراچی میں جو واقعات ہوئے ان کا تعلق بارش سے ہے, کے الیکٹرک سے نہیں. مصطفیٰ کمال نے کہا بل دینے والے اور نہ دینے والے دونوں کی بجلی بند ہو رہی ہے. فیڈرز بند کرنے کے بجائے پی ایم ٹیز کو کب بند کریں گے؟ پری پیڈ میٹرز کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ The written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? ملک میں مہنگی گیس کے باوجود بحران کیوں؟ زیادہ پیداوار کے باوجود بدی کی لوڈ شیڈنگ کیوں؟ رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو کے قومی اسمبلی میں سوالات. آصفہ بھٹو نے پوچھا حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ ملک میں بجلی کی پیداوار استعمال سے زیادہ ہے, مگر اس کے باوجود بھی میرے اپنے حلقے میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ بجلی کا فی یونٹ 25 روپے مقرر کیا جائے. سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا مطالبہ. کہا اسٹیٹ بینک فوری شرح سود میں 4% کمی کرے. مہنگائی کی شرح کا نیچے آنا خوش آئند ہے. فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے. آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز ادائیگی بند ہونی چاہیے. لاہور میں مہنگی بجلی کے خلاف کسان سڑکوں پر آ گئے. آئی پی پیز ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دے دیا. کسانوں کی آئی پی پیز مالکان کے خلاف نعرے بازی. میاں منشا کے خلاف بھی نعرے. پتلا نظر آتش کر دیا. فنڈز کی عدم فراہمی پر پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل برسا دیے. وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والے راستے سی. ایس ایس پی آپریشنز اور میئر پشاور زبیر علی کے درمیان مذاکرات جاری. پولیس نے کہا احتجاج پر کوئی اعتراض نہیں, مظاہرین سڑک کھول دیں. کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا نے درخواست ضمانت دائر کر دی. وکیل نے موقف اپنایا. نتاشا ذہنی مریضہ ہے, متعدد بار نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرا چکی ہے. ملزمہ کے خلاف جو دفعات شامل کی گئیں اس کی سزا دیت ہے. ضمانت منظور کی جائے. وکلاء نے نجی ہسپتال کا میڈیکل سرٹیفکیٹ اور ریکارڈ بھی جمع کرا دیا. عدالت نے سرکاری وکیل, مدعی مقدمہ اور تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کر دیا. نتاشا کے شوہر دانش اقبال نے عبوری ضمانت حاصل کر لی. بات کلیئر بتا دیں کہ کسی کے بھی دباؤ میں نہیں آنا ہے. پولیس نے میڈیکل میں جو بھی آیا ہے اس کے خلاف وہی کارروائی ہوگی. باقی چیزیں یقیناً کورٹ میں جائیں گی اور پولیس کی طرف سے کوئی کسی میں بدنیتی نہیں ہوگی. کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا نے درخواست ضمانت دائر کر دی. وکیل نے موقف اپنایا. نتاشا ذہنی مریضہ ہیں, متعدد بار نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کرا چکی ہیں. سندھ حکومت کا صوبے بھر میں تعینات اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے لگژری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ. محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن نے 2 ارب روپے جاری کرنے کے لیے محکمہ خزانہ کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا سندھ حکومت 138 4x4 ڈبل کیبن گاڑیاں خریدنا چاہتی ہے جو سندھ بھر میں تعینات اسسٹنٹ کمشنرز کو دی جائیں گی. ایک گاڑی کی قیمت 1 کروڑ روپے سے زائد ہے. لاہور میں بند روڈ کوریڈور اور راوی برج توسیع منصوبے کا افتتاح. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. بند روڈ سروس لین کی مزید توسیع کی ہدایت کر دی. مریم نواز نے بند روڈ پر پودا بھی لگایا.
بیرونی طاقتیں کبھی سی پیک منصوبے کو کمپلیٹ نہیں ہونے دینا چاہتی. بیرونی طاقتیں کبھی سیاسی استحکام نہیں چاہتی. مضبوط افواج کا خوف اور ڈر ہی کافی ہوتا ہے تو افواج پاکستان کا دشمن قوتوں کے لیے نام ہی کافی ہے. ملک کے خلاف کام کرنے والے دشمنوں کے لیے پاک فوج کا نام ہی کافی ہے. مضبوط افواج کا خوف اور ڈر ہی دشمن پر لرزہ طاری کر دیتا ہے. بیرونی طاقتیں ہمارے ملک میں سیاسی استحکام اور سی پیک کو مکمل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی. ہمارے گرد سازشوں کے جال پھیلا دیے گئے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں سوشل میڈیا پر باتیں کرنے والے سوچیں کہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. اپنے اداروں پر تنقید سے دشمن قوتوں کا بیانیہ مضبوط ہوگا. دشمن طاقتوں کے نفرت کے بیانیے کا اظہار بلوچستان میں دیکھا. ہم نفاق اور نفرت کی سازش کا جواب اتحاد، اتفاق اور محبت سے دیں گے. سیلابی ریلے میں پھنسے افراد کو بچانے والے ہیرو کی ستائش. بلوچستان کے محب اللہ کا وزیر اعظم ہاؤس میں خیر مقدم. شہباز شریف نے ایکسکیویٹر آپریٹر کے جذبے کو سراہا. 25 لاکھ روپے انعام سے نوازا. بچوں کے لیے یونیورسٹی تک مفت تعلیم اور خاندان کے لیے صحت کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا. کہا مجھ سمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے. آپ نے ہمت سے کام لے کر قیمتی انسانی جانیں بچائیں. انسانیت سے محبت کے جذبے کی دل سے قدر کرتا ہوں. اسرائیلی فوج کے جنوبی، شمالی اور وسطی غزہ میں وحشیانہ حملے. 43 فلسطینی شہید ہو گئے. صہیونی فوج نے شیخ رودان میں کالج پر بم برسائے. عمارت مکمل تباہ ہو گئی. دیر البلح میں اسپتال کے قریب بمباری میں 5 بچے زخمی ہوئے. انسداد پولیو مہم کے دوران بھی اسرائیلی حملے جاری. 6 یرغمالیوں کی ہلاکت پر اسرائیلی حکومت کے خلاف تیسرے روز بھی مظاہرے. تل ابیب میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی. وزیر اعظم نتن یاہو سے فوری جنگ بندی اور 100 یرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا. پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا. بھارت میں بزرگ مسلمان سے بدسلوکی کا ایک اور واقعہ. اتر پردیش کے جھانسی ڈسٹرکٹ اسپتال میں بارش گلاب خان کو وارڈ بوائے نے تھپڑ مارے اور دھکے دے کر اسپتال سے نکال دیا. بزرگ نے اسپتال میں داخلے کی درخواست کی تھی. اسپتال عملے نے زہری مریض قرار دے کر اسپتال سے نکال دیا. مودی ڈھول بھی بجا لیتے ہیں. سنگاپور میں بھارتی وزیر اعظم سے ڈھول دیکھ کر رہا نہ گیا. اپنے ہی استقبال میں ڈھولچی بن گئے. عالمی رہنماؤں کے گلے پڑنا اور سیلفیاں بنانا بھی مودی جی کا مشغلہ ہے. پاکستان ٹیم پر مشکل وقت ہے. ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. مشکل وقت کے بعد پاکستان ٹیم ہمیشہ کھڑی ہوئی ہے. سابق کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کپتان وہ تیار کریں گے جو مستقبل میں پاکستان میں کام آ سکے. چیمپئنز کپ میں کوشش کریں گے پاکستان کے لیے 25 سے 30 کھلاڑیوں کا بیک اپ تیار کر دیں. پر امید ہے کہ مستقبل میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. سابق کپتان وسیم اکرم کا کہنا ہے بنگلہ دیشی ٹیم نے اپنے ملک میں خراب حالات کے باوجود شاندار جیت حاصل کی. ہم مستقل ہوم گراؤنڈ پر ہار رہے ہیں. تنزلی کے بارے میں 2 سال پہلے کہا تھا. کرکٹ کو سدھارنے میں وقت لگے گا. بنگلہ دیش سے شکست کے بعد پاکستانی ٹیم اور کھلاڑیوں کی رینکنگ گر گئی. قومی ٹیم 6 سے 8ویں پوزیشن پر چلی گئی. 1965 کے بعد کم ترین ریٹنگ پوائنٹس 76 تک گر گئے. بابر اعظم کی بھی 3 درجے تنزلی. 5 سال بعد ٹاپ 10 بلے بازوں کی فہرست سے باہر 12ویں پوزیشن پر چلے گئے. شاہین شاہ آفریدی بھی ٹاپ 10 بالرز کی فہرست سے آؤٹ. پاکستان کرکٹ بورڈ نے فٹنس کو پہلا ہدف بنا لیا. ٹیم میں شمولیت فٹنس سے مشروط. ذرائع کے مطابق ٹیسٹ کے لیے معیار بڑھا کر 60% تک کر دیا گیا. فٹنس ٹیسٹ 7 ستمبر سے لاہور میں شروع ہونے کا امکان.